अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुफ्ती ऑनलाइन। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली मुगल। हमारे साथ मौजूद है इलामा मोहम्मद इकबाल काजी, जो मीडिया की जीनत और मेरे और आपके दिलों की धड़कन है। आज के हमारा प्रोग्राम का नाम है औलाद के हकूक। इसकी आज का एपिसोड है नंबर 2। हमारे आप इस यूट्यूब और फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमें अपनी फीडबैक भी दें। आज हम इलामा साहब से औलाद के हकूक किस नंबर 2 के मुतालिक मुख्तलिफ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इलामा साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। इलामा साहब, आज के एपिसोड का हमारा आपसे पहला सवाल है, औलाद के खतनात की शरई हैसियत क्या है? माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं ममनून व मशकूर हूँ मुफ्ती ऑनलाइन की मुकम्मल पूरी टीम का, कि जो दिन रात कोशिश करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक कुरान और सुन्नत से साबित होने वाले साफ़ सुथरे शरई मसाइल पहुँचाने का सबब बन रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस ऑफिशियल पेज को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और मोहम्मद अली मुगल भाई ने आज औलाद के हकूक़ के हवाले से एपिसोड नंबर 2, जो हिस्सा 2 में है, औलाद के हकूक़ के हवाले से, तो कुछ औलाद के हकूक़ कल बयान किए गए और कुछ आज बयान किए जाएंगे। जो हकूक़ कल बयान किए गए थे, औलाद के हकूक़ क्या हैं, तो उनमें सबसे पहले ये बयान किया गया था कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके कान में अजान कहना, ये पहला हक है। दूसरा हक क्या है कि उसको तहनीक करना, गुत्ती देना। तीसरा हक क्या है कि उसका नाम अच्छा रखना। चौथा हक क्या है कि उसका सर मुंडा के तो बालों के वजन के बराबर चांदी सदका खैरात करना। पांचवा हक ये है कि जब 7वां दिन हो तो उसका सर मुंडाना और 7वें दिन अकीका करना। ये 6 हक हैं। 7वां हक जो बयान किया था वो अच्छी तरबियत है। और 8वां हक कि जब बच्चा बोलने लगे तो उसको अल्लाह का नाम सिखाए। ये 8 हकूक कल हमने औलाद के बयान कर दिए थे। आज जो मोहम्मद अली मुगल साहब ने सवाल किया, ये हकूक के हवाले से अगर तरतीब पर देखा जाए तो ये 9वां हक है औलाद का, जो इन्होंने खतना के हवाले से सवाल किया कि खतना की शरई हैसियत क्या है। यानी मर्द जो लड़का है इसके कई नाम रखे गए हैं, यानी खतना करवाना, सुन्नतें करवाना, मुसलमानियाँ कराना, सुन्नती बिठाना, इसको मुख्तलिफ माशरे में नाम दिए जाते हैं। तो ये 4-5 नाम है जो आपने सवाल किया कि खतना करवाना। तो ये सुन्नत मुबारक है और 9वां हक है औलाद के लिए वालिदैन के ऊपर कि उसका खतना करवाया जाए। तो भी कोशिश करिए 7वें दिन खतना करवाया जाए, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर कई मसाइल सामने आते हैं। तखीर नहीं करनी चाहिए। यकीन जानिए कि जब हम सुन्नत का दामन छोड़ देते तो फिर उसका माहसल और रिएक्शन क्या सामने आता है कि बेशुमार कबाहतों से हमें गुजरना पड़ता है जी। तो 7वें दिन खतना करना ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सुन्नत मुबारक है। और बाज़ दफ़ा ये भी सवाल किया जाता है कि कई बच्चे खतना शुदा पैदा होते हैं, तो उनका खतना कैसे होगा? जिनका अल्लाह की तरफ से खतना हो चुका है पैदाइशी तौर पे, तो उनका खतना नहीं होगा। ये सवाल से अंदर एक सवाल है जो मैंने अपने नाज़रीन और सामीन तक पहुँचाने की कोशिश की है। और इसके अलावा
صاحب مواہب الدنیا علامہ قسطلانی علیہ رحمہ نے ایک بڑی پیاری ایک بات یاد آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاحب المواہب نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے، یعنی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختنہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی ہر ادا جو ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ تو ختنہ جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق صحابہ کی سنت بھی ہے، اور ختنہ جو ہے وہ مسلمانی کی علامت بھی کہا گیا ہے اس کو۔ اب تو ختنے کی سنت کے اوپر اہل یورپ جو ہیں وہ بھی ختنہ کروانا، حالانکہ ان میں ختنہ نہیں کروایا جاتا، لیکن میڈیکلی نقطہ نظر سے وہ اس بات پہ پہنچے ہیں ریسرچ کر کے کہ اگر ختنہ نہ کروایا جائے تو بے شمار جراثیم اور بیماری لگ جانے کا خطرہ اور خدشہ باقی رہتا ہے، لہٰذا اہل یورپ بھی جو ہیں وہ خطرہ کروانے کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ ماں اپنے بچے کو کتنی دیر تک دودھ پلائے؟ یہ غالباً 10واں حق بنے گا والد کے ذمہ جو اولاد کے لیے حق ہے والدین کا، کہ وہ اولاد کے ساتھ کیسے پیش آئیں، ان کو دودھ پلائیں۔ قرآن کریم سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مائیں جو ہیں حولین کاملین اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، قرآن کریم میں۔ تو ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے گی۔ یہ امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ 2 سال مدت رضاعت ہے، یعنی دودھ پلانے کی عمر 2 سال تک ہے، بچے کی پیدائش سے لے کے 2 سال تک۔ لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں 2.5 سال، یعنی 30 مہینے۔ 2 سالوں میں 24 مہینے ہوتے ہیں اور 2.5 سالوں میں 30 ماہ ہوتے ہیں، تو 30 ماہ مدت ہے۔ اب کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب قرآن پاک میں آ گیا حولین کاملین، 2 سال تک دودھ پلائیں مائیں اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں ایسا تو نہیں کیا جائے گا کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ 2 سال پورے ہو گئے ہیں تو 2 سال اور 1 دن بھی اوپر ہو گیا تو وہ بریانی شروع کر دے گی یا سالن کھلانا شروع کر دے گی، نہیں، بلکہ ایسا ہوتا ہے، تجربہ کار شادی شدہ لوگ جانتے ہیں کہ جب بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو یک مشت نہیں چھڑایا جا سکتا، بچے کی صحت ڈیمیج ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پھر 8 پر دن رات میں بچہ دودھ پیتا ہے، فار ایگزامپل 10 فیڈر پیتا ہے دن میں، تو پھر 2 سال کے بعد 9 ایک ہفتے کے بعد 2 ہفتے کے بعد 1 فیڈر کم کیا جائے گا، 9 فیڈر، پھر 8 فیڈر، پھر 6 فیڈر، پھر 5، حتیٰ کہ 6 ماہ کا جو پروسیس ہے وہ بھی پلس کیا جائے تو 2 سال کے 24 مہینوں میں 6 ماہ پھر اور پلس کریں گے تو 30 ماہ بن جائیں گے۔ تو لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مذہب کے مطابق مائیں اپنے بچوں کو کتنی دیر دودھ پلائیں گی؟ 2.5 سال۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک قرآن پاک سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ 2 سال اپنے بچوں کو ماں دودھ پلائے، تو ہمارے یہاں 2.5 سال مدت ہے۔ یہ جو ہے نا حقیقت میں محمد علی مغل صاحب یہ اصل بہت بڑے پیچیدہ مسائل کا پیش خیمہ ہے، یہ جو فتویٰ ہے۔ فار ایگزامپل جس نے 2.5 سال کی عمر میں کسی
اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پی لیا تو اس کی جو ساری اولاد ہے اس عورت کی وہ اس لڑکے کے لیے رضاعی والدہ وہ رضاعی بہن بھائی بن جائیں گے، ان کے ساتھ شادی کرنا حرام ہو جائے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ کے علاوہ 2-3 لونڈیوں کا دودھ پیا ہے، وہ جو کنیزیں ہیں ان کا دودھ پیا ہے، دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب دائی حلیمہ کا جب دودھ پیا تھا تو دائی حلیمہ کے نسبی بھی بچے تھے، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بیٹا بھی تھا۔ تو حضرت شیمہ کیا لگی حضور کی رضاعی بہن، کیونکہ ان کی ماں کا دودھ حضرت حلیمہ سعدیہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا چھوٹی عمر میں۔ تو گویا یہ دودھ کے بہن بھائی، رضاعی بہن بھائی سے مراد سادے لفظوں میں کیا کہیں گے؟ دودھ کے بہن بھائی، جنہوں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہو۔ تو جو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں وہ رضاعی والدہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا، تو اس مناسبت سے دائی حلیمہ کے جو بچے ہیں وہ نبی پاک کے کیا بن گئے؟ بہن بھائی، رضاعی بہن بھائی، یعنی دودھ کے بہن بھائی۔ تو لہٰذا ان کا آپس میں پھر رشتہ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا تو دائی حلیمہ کے سارے بچوں کے بہن بھائی بن گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی سے بھی نبی پاک کی شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، دونوں نے ایک والدہ کا دودھ پیا ہے۔ علامہ صاحب، ہمارا آپ سے اگلا سوال ہے، رضاعت کی شرعی مدت کتنی ہے؟ رضاعت کی شرعی مدت وہ اس کے اندر ہی آ گئی۔ جی، رضاعت کی قرآن کریم سورۃ النساء 4 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ مائیں جو ہے حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں۔ قرآن پاک سے 2 سال ثابت ہے، اور امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ یکمشت دودھ نہیں چھوڑ سکتا، تو دودھ چھوڑاتے بھی 6 ماہ کا جو ڈیوریشن دورانیہ اور پڑ جائے گا، تو لہٰذا پھر وہ 6 ماہ کا عرصہ بھی پلس کریں گے تو کتنے مہینے ہو جائیں گے؟ 30 مہینے، یعنی دوسرے اینگل سے 2.5 سال۔ تو 2.5 سال امام اعظم حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک مدت ہے رضاعت کی کسی بھی بچے کی۔ لیکن اس سے مراد پتہ کیا ہے؟ یعنی کہ 2.5 سال کے اندر اندر جس کسی عورت کا بھی ایک بندے نے دودھ پی لیا تو اس کی ساری اولاد کا یہ بہن اور بھائی بن جائے گا جس نے دودھ پیا، نمبر 1۔ نمبر 2، 30 مہینے گزرنے کے بعد اگر کوئی کسی اور عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو اس کا بیٹا نہیں مانا جائے گا، یعنی اس کے لیے لمٹ ہے۔ 2.5 سال کے اندر اندر کوئی کسی کا دودھ پیے تو پھر وہ بیٹا ثابت ہوگا، اور جس عورت کا دودھ پیے وہ ماں ثابت ہوگی۔ 2.5 سال کے بعد اگر پیتا ہے تو بعض جگہ تو حرام ہے، بعض جگہ حرام نہیں، جائز ہے، بعض جگہ منع ہے۔ لہٰذا 2.5 سال کے دورانیے کے بعد اگر دودھ پیا جائے تو وہ ان کا بہن بھائی ثابت نہیں ہوگا، پھر شادی اس کی اولاد سے ہو سکتی ہے۔ ماشاء اللہ علامہ صاحب، ہمارا آپ سے اگلا سوال ہے، کیا نسب کی طرح رضاعت کی حرمت ثابت ہو سکتی ہے؟ نسب کی طرح رضاعت کی حرمت ثابت ہو جاتی ہے تو بالکل ہو جاتی ہے، یعنی جس جگہ جی، نسب تو ہوتا ہے نا، یعنی کہ اوریجنل باپ سے، اوریجنل باپ کے جتنے بھی بہن بھائی ہیں، بہن بھائی سے شادی حرام ہے انسان جی، لیکن رضاعت والا جو معاملہ ہے یہ الگ ہے کہ جب کوئی بھی کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی کہ دودھ پینے والے کے لیے جس عورت کا وہ دودھ پیے گا اس کے سارے رشتے بہن بھائی کے ساتھ شادی کرنا اس پر حرام ہو جائے گا۔ جی، ماشاء اللہ علامہ صاحب، ہمارا آپ سے اگلا سوال ہے، کیا رضاعی بہن بھائی کا وصالت میں
सारे से हिस्सा मिलेगा? विरासत से हिस्सा मिलेगा ये नहीं। ये भी बड़ा गौर तलब मामला है। आम तौर पे बस ऐसा भी माशरे में देखने में मिलता है कि बच्चा लेके पाला हुआ है, तो जिन्होंने लेके पाला है वो फौत हो गए, तो फिर जो अज़ा व करबा रिश्तेदार होते हैं वो क्या कहते हैं ये जो ले पालक है ना उसको भी विरासत से हिस्सा दिया जाए। हालांकि वो विरासत से ले पालक बच्चा अपने रज़ाई वालिदैन की विरासत से हिस्सा लेने का हकदार हो सकता। नस्बी बाप और रज़ाई बाप का यही डिफरेंस है कि जो असल बेटा है वो विरासत लेगा, जायदाद में से हिस्सा लेगा, लेकिन जो रज़ाई बेटा होगा उसको विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर इलामा साहब उनका रज़ाई बेटा ही है तो उसे फिर अगर वो तोहफा देना चाहे विरासत से हिस्सा तो क्या इस्लामी इजाज़त देगा? उस बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। उसके लिए दो तीन चीज़ें सामने रखनी होंगी। यानी कि अगर जिसने बेटे को लेके पाला है रज़ाई बेटा, उसके बहन भाई औलाद नहीं है और कोई रिश्तेदार नहीं है, तो फिर वो अपनी औलाद जब नहीं होगी सिर्फ वही बच्चा जो लैब पालिक है, अगर कोई रिश्तेदार नहीं तो फिर उसको दे सकता है अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद। एक तो कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है तो अगर बहन भाई भी हैं, सारे मौजूद हैं, लेकिन खिदमत रज़ाई बेटे ने ज़्यादा की है, तो फिर उसको 1/3 वसीयत 1/3 माल में जायज़ होती है ना कुरान पाक की रूह से, तो 1/3 उसको हिस्सा मिलेगा। वैसे विरासत में वो हकदार नहीं होगा, लेकिन वो वसीयत मैयत जो है, जाने वाला वारिस जो है, तरका का मालिक जो है, वो 1/3 की वसीयत कर सकता है उसके लिए, वो 1/3 उसको मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। जी माशाल्लाह। इनाम साहब, हमारा आपसे अगला सवाल है, अगर दाई भाई से गलती से निकाह हो जाए तो बाद में पता चलने के बाद निकाह टूट सकता है? जी बिल्कुल टूट जाएगा, क्योंकि इसकी मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पेश आया ये वाक़या कि एक सहाबी की शादी हो गई सहाबिया से। शादी के बाद किसी को पता चला कि जनाब फलां जो है, उसके ज़रिए से पता चला है कि जो है अब ये दोनों तो रज़ाई बहन भाई हैं। ये मक्का में वाक़या पेश है। तो वो सहाबी जो है तुमने एक माँ का दूध पिया है, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो अब मैं क्या करूं? तो फरमाया जुदाई इख्तियार कर। तो जुदाई कर दी। अभी क्लियरफुल नहीं, डाउटफुल था मसला, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुदाई का हुक्म दिया। तो जो वाकई ही बंदा जिसने एक माँ का जिस मर्द और बात है तो उनका निकाह फसा कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। कोई भी बंदा अपनी रज़ाई बहन से शादी नहीं कर सकता, और हराम है जुदाई कर दी जाए।
علامہ صاحب ہمارا آپ سے سوال ہے، اولاد کے درمیان عدل کی کیا اہمیت ہے؟ اولاد کے درمیان عدل کی کیا اہمیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاشرے کے باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل کرے، کیونکہ اگر عدل نہیں کرے گا تو اولاد کی تربیت غلط ہوگی، تاثر کانسیپٹ غلط جو ہے اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ ہم اب دیکھ رہے معاشرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے کو جائیداد تھوڑی سی دوسرے بیٹوں سے زیادہ دیتا ہے تو دوسرے آٹومیٹک باپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، تو فتنہ پڑا، بے برکتی ہوئی، بے برکتی کی نحوستیں سامنے آئیں۔ تو لہٰذا اب باپ جو ہے اپنی اولاد میں کبھی بھی ڈنڈی اور سائٹ نہ مارے، نہیں تو نقصان ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نہیں جانتے کہ اولاد میں سے تمہارے لیے کون اچھا ہے، کون بہتر ہے تمہارے مرنے کے بعد، تو لہذا عدل کرو۔ تو قرآن اور نظریہ میں دیا ہے کیا ہے؟ عدل کرو، ایک جیسا سلوک کرو۔ یہی ہے کہ تھوڑا سا پیسہ بیٹا زیادہ کماتا ہے اس کو زیادہ دیا جائے، تھوڑا سا کم کماتا ہے اس کو وراثت میں سے کم حصہ دیا جائے، یہ غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس سے بندے کو ایٹومیٹک جو ہے اپنی اولاد کو بندہ دشمن بنا لیتا ہے اگر وہ کیا کرتا ہے، بے انصافی، عدل نہیں کرتا۔ تو معاشرے میں دیکھ لیں پھر وہی اولاد جو ہے ایک دن آتا ہے اپنے والد کو گالی گلوچ کر رہی ہوتی ہے، اپنے والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اپنے والدین کو دھکے دیتے ہیں، اپنے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کیوں کہ جب والد نے اچھی پرورش نہیں کی، عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، تو پھر اس کی نحوستیں بعد میں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نہیں جانتے تمہاری اولاد میں کون تمہارے لیے نفع بخش ہے اور کون نہیں، لہٰذا تم انصاف کیا کرو، عدل کیا کرو۔ ماشاء اللہ علامہ صاحب ہمارا آپ سے اگلا سوال ہے، اولاد کے حقوق میں لا رزق کی کیا اہمیت ہے؟ ماشاء اللہ یہ بھی جو آپ حقوق بیان کر رہے ہیں نا ہم، یہ غالباً وہ سارے کل والے آج ڈال کے یہ غالباً یہ 13واں حق ہوگا۔ 13واں حق اور ادب کیا ہے کہ اپنی اولاد کو رزق حلال کما کر کھلائے، اپنی اولاد کو رزق حق حلال کما کر کھلانا ہے، یہ بھی فرض ہے۔ اور جب حرام کھلائے گا تو اولاد ایٹومیٹک جو ہے وہ بے ادب ہوگی، کیونکہ حرام کی نحوستیں ظاہر ہوں گی۔ اس لیے والدین جو ہیں اپنی اولاد کو رزق حق حلال کمائیں، کھلائیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی حرام کا ایک لقمہ اگر اپنے منہ میں داخل کر لے، کھا لے، تو 40 دن تک اس بندے کی نماز، ایک روایت کے مطابق 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو حرام کا ایک ہے۔ تو جو ساری زندگی حرام کھاتا کھلاتا رہے، اس کی نمازیں، اس کی مناجات، اس کے روزے، اس کی زکاتیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ تو لہٰذا حلال رزق کی بڑی اہمیت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دلائی ہے کہ جو بندہ القاسم حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا حبیب ہے، یعنی ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے، تو حلال کمائی کرنے والا اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کا پیارا بن جاتا ہے۔ تو حلال کمائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی پیاری مثال قائم کی۔ کیسے کہ ایک دفعہ زکوٰۃ کی کھجوریں آئیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، تو ڈیر لگا ہوا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے اور زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور پکڑ کے منہ میں ڈال لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے، آقا علیہ السلام جلدی سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے اور آگے بڑھ کے منہ میں انگلی ڈال کے آپ کے منہ سے کھجور نکال لی
وہ حیران ہوئے نانا جان ایسا کیوں کیا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا یہ زکوٰۃ ہے جو ہم اہل بیت اطہار کے گھرانے پر حرام ہے. سبحان اللہ. یہ پرورش کی جا رہی ہے حرام بچنے کی. امام مقام اچھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرام سے بچایا جا رہا ہے. جب تربیت جب اتنی پیک لیول کی مصطفیٰ کر رہے ہیں تو پھر قربانی بھی عظیم دی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو رزق حق حلال کمانا عین عبادت ہے. بلکہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاکستانی کرنسی یا نوٹ کے اوپر یہ حدیث کا مضمون لکھا ہوا ہے رزق حق حلال کمانا عین عبادت. جی بالکل. رحمت صاحب آج کل دیکھا بھی جاتا ہے کہ ملک میں حرام کمائی بہت زیادہ عام ہو چکی ہے. ہمیں چاہیے کہ اسے کنٹرول کیا جائے. جی بالکل. وہ تو کنٹرول کرنا ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ اس پہ جس طرح نہیں وہ مولانا الیاس قادری صاحب جو تحریک دعوت اسلامی کے بانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا مشن یہ ہو جائے نا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو پہلے رکھے سامنے کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی. اصلاح ہو جائے گی. تو لہذا ہر بندے کو اپنے چاہیے کہ وہ حرام سے بچے سود سے بچے کیونکہ یہ سارے کام جو ہیں اللہ کی ناراضگی والے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والے کام ہیں. تو جہاں اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں ان کاموں میں بہتری نہیں ہوتی. بالکل. علامہ صاحب ہمارا آپ سے اگلا سوال ہے کیا شادی کی ذمہ داری والدین کی ہے؟ یہ بھی اچھا سوال کیا کہ شادی کی ذمہ داری والدین کی. اگر ہم ترتیب وار کل سے جو آج ہم حقوق بیان کریں ان میں 15واں حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کی شادی کریں. شادی جو ہے یہ بڑا اہم فریضہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی بیٹی بیٹے کو پالے اچھی تربیت کرے اچھی تعلیم دے اور پھر نکاح کر دے اس کے لیے جنت کا اعلیٰ مقام. سبحان اللہ. اس لیے یہ جتنے بھی سامعین و ناظرین ہماری اس کی طبیعت کی آج دوسرا ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں اور مفتی پروگرام کا حصہ ہیں ہمارے ویورز میں سے ان کو اس لیے ہم چاہیں گے زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں لائک کریں تاکہ امت المسلمہ تک یہ جو قرآن و سنت کے مسائل ہیں وہ آسان طریقے سے پہنچ سکیں. تو یہ جو شادی ہے یہ والدین کا حق ہے اپنی اولاد کی شادی کریں اور ہمارے ترتیب اور حقوق میں 15واں حق بنے گا. 15 یہ حقوق ہم نے دوسرے ایپیسوڈ میں بیان کر دیے کچھ کل بیان کیے کچھ آج بیان کیے. تو آج اور کل کے دونوں کے پلس کریں حقوق دونوں ایپیسوڈز کے تو آج 15واں حق یہ ہے اولاد کی شادی کرنا. اور بخاری شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم لڑکی دیکھو تو لڑکی میں 4 چیزیں دیکھو. لڑکی دیکھو تو لڑکی میں 4 چیزیں دیکھو. نمبر 1 اس کی دینداری. نمبر 3 اس کا حسن. نمبر 4 اس کا حسب نسب. 4 چیزیں دیکھو. آج ہمارے چیزوں کو ہم فوکس نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں کہ جناب گھر اچھا ہے لڑکی خوبصورت ہے لڑکا خوبصورت ہے مال ہے دیٹس آل کلیئر ہم شادی کر دیتے ہیں. لیکن رسول اب سنت بھی ہے 4 چیزیں لڑکی کے دیکھنی چاہیے جو میں نے عرض کی ہیں 4 چیزیں کرتے وقت. تو لہذا شادی جو ہے یہ والدین کا حق ہے کہ اپنی اولاد کی شادی کریں. شادی نہیں
اپنے والد بیٹی بیٹے کی نہیں کرتے بالغ ہونے کے بعد، تو جو گناہ میں وہ ملوث ہوں گے، جس گناہ میں بھی وہ ملوث ہوں گے، ان سب کا والدین پر ہوگا. یہ شادی کریں، وقت پہ شادی کریں. گناہ زیادہ تو جب چوتھا ہے، جب فوت ہو جائے تو تدفین میں جلدی کرو. ہم دیکھا گیا عموماً محمد علی مغل صاحب کہ ہر کام میں کہتے ہیں جی جلدی حرام ہے، جلدی حرام ہے. جلدی حرام نہیں ہے ان چار کاموں میں جلدی کرنی چاہیے، کرنے کا حکم ہے. تو یہاں جلدی کرنی چاہیے. تو یہ تربیت اولاد کے حوالے سے شادی جو ہے یہ والدین کا حق ہے. اولاد کی شادی کریں. کیا لے پالے ہوتے ہیں ان کا کام نسبی بچوں جیسے تو نہیں. اپنی گود سے پیدا ہوا، اپنے خامد سے پیدا ہوا، اور یہ جو ہے بیٹا یہ ٹھیک ہے. اور بیوی سے شادی کر سکتا ہے کیونکہ وہ پالک ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ بات موجود ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ حضرت زید اپنی بیوی کو طلاق دیں. اور جب طلاق دے دی تو حضرت زید بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو طلاق دی اللہ کے حکم سے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے شادی کر لی. کافروں نے تانا دیا کہ حضور نے ادھر تو قرآن پاک میں اپنی بہو سے شادی کرنا منع اور حرام ہے، اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے بیٹے کی بیوی سے شادی کی، بہو سے شادی کی ہے، قرآن پاک میں تو حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کر کے بتایا کہ لے پالک جو ہے اس کے احکام نسبی بیٹے جیسے احکام نہیں. لے پالک بیٹے کی طلاق شدہ بیوی سے سسر شادی کر سکتا ہے، لیکن جو نسبی بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی سے سسر شادی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. یہ احکام ہیں، یہ ڈیفرنس ہے ردائی بیٹے کا لے پالک کا اور دوسرا جو بیٹا ہے نسبی. علامہ صاحب ہمارا آپ سے اگلا سوال ہے، کسی غیر کو اپنا والد بنانا کیسا ہے؟ کسی غیر کو اپنا والد بنانا یہ منع اور حرام ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنا نسب دوسرے کی طرف منسوب کرے، یعنی کسی دوسرے کو کہے کہ یہ میرا باپ ہے، اوریجنل باپ کو والد نہ مانے اور جو عارضی ہے منہ بولا باپ ہے اس کو سگا باپ شو کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ نسب بدلنے والا ہے، اور نسب بدلنے جو وہ جہنمی ہے، اپنا باپ بدلنے والا جہنمی. اور یہاں ایک اور مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کا بیٹا لیا ہے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھوا لیں، نہیں، اس کے اوریجنل باپ کا نام لکھا جائے گا. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنا نسب بدلتا ہے وہ جہنمی. تو لہٰذا لے پالک کے بچے کے نام کے ساتھ اس کے اوریجنل والد کا نام لکھا جائے گا، نہ کہ جو پالنے والا باپ ہے وہ اس کا نام نہیں لکھا جائے گا، اوریجنل باپ کا نام لکھا جائے گا. اور جو نسب بدلے گا وہ گناہگار ہوگا. علامہ صاحب اگر نہیں پتا اس کے باپ کا نام تو اس صورت میں کیا جائے؟ آگے اگلا لکھ دیا جائے.
جی پہلے تو کوشش کی جائے گی کہ ہے کس کا، اس کا اوریجنل والد کون ہے. اگر نہیں پتا، محمد نعمان بچے کا نام ہے، بلدیت معلوم ہی نہیں ہو سکی، بڑے ذرائع جی یونین کونسل میں پتہ کیا، اہل محلہ سے پتہ کیا، کوئی سراغ نہیں ملا، جی تو پھر اس کے نام کے آگے عبداللہ، کیونکہ ہر بندہ یہ اللہ کا بندہ ہے، جی تو عبداللہ نام آ جائے گا اس کی ولدیت میں. انسان کو کیا اس کی ماں کے نام سے یا اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا؟ ہاں، یہ بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی لوگوں کو قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارا جائے گا یا باپ کے نام سے. تو ترمذی شریف کی جو حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نام اچھے رکھا کرو، نام خوبصورت اور اچھے رکھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا. تو یہ تو شاہ ستہ کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے والد کے نام لہٰذا یہ تربیت کا حصہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اگر ایسا نہیں دیکھے گئے ہیں تو لہٰذا یہ اچھی تربیت ہے. کیسے کہ اپنے بچوں کو انبیاء کے واقعات سنائے جائیں، اپنے بچوں کو صحابہ کی کارکردگی سنائی جائے، اپنے بچوں کو سلف و صالحین اولیاء کرام کے واقعات سنائے جائیں. مسلمان جو ہوئے ہیں، فلاسفر ہوئے ہیں، بادشاہ ہوئے ہیں، ان کی ہسٹریاں ان کو سنائی جائیں بچوں کو، تاکہ بچوں کے اندر دین کی طرف رجحان بڑھے ان کی تربیت کے حوالے سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا سب سے اچھا پہلا اعلیٰ گفٹ جو اولاد کے لیے ہے وہ اس کی اچھی تربیت. اس میں اگر ان کے بچے زیادہ کچھ بیڈ کے اوپر، کچھ چارپائیوں کے اوپر، کچھ چھت، پھر بھی اگر مجبوری ہو تو پھر تو جو شریعت کے اندر مجبور ہے وہ معذور ہے، اور معذور کے احکام پھر بدل جاتے ہیں. انہیں کچھ کنسیشن دی جائے گی، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ بچوں کے بستر 10 سال کے ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچوں کی بستر علیحدہ کر دیے جائیں. صاحب آج کے ایپیسوڈ کا ہمارا آخری سوال ہے، اولاد کو نماز کی تلقین نہ کرنا کیسا ہے؟ اولاد کو نماز کی تلقین نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. تلقین نہ کرنا، کیونکہ تلقین کرنی چاہیے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کلکم رائی، تم سارے کے سارے رائی ہو، سربراہ ہو، امام ہو، لیڈر ہو، مبلغ ہو. تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں، تمہاری ماتحت لوگوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. نہیں سمجھا، بلکہ ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ قیامت کے دن دوسرے ہمسائے کے مخالف گواہی دے گا، یا رب العالمین تو اس کو پوچھ
کہ یہ خود نمازیں پڑھتا تھا، مجھے نماز کی تلقین نہیں کرتا تھا، خود زکاتیں دیتا تھا، مجھے حکم نہیں دیتا تھا، خود روزے رکھتا تھا، مجھے رکھنے کی تلقین نہیں کرتا تھا، تو ہمسائے کو تبلیغ نہ سمجھانے کی وجہ سے، ہمسائے کے گلہ کی وجہ سے انسان جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ اس لیے اولاد کو نماز کی تلقین کرنی چاہیے۔ اگر نماز کی تلقین کریں گے تو اولاد نیک ہوگی، تو دعائیں کرے گی، تو پھر بندے کو قبر کے اندر راحت ملے۔ بلکہ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ثواب جو ہے وہ ثواب اولاد کا دعا کا ہو، اصالہ ثواب کا ہو، بڑے بڑے تھالوں میں پلیٹوں میں رکھ کے تقسیم کیا جاتا ہے مردوں میں۔ مردے پوچھتے ہیں یہ کس کی طرف سے ہے؟ بتایا جاتا ہے تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے صدقہ کیا ہے، تمہارے بیٹے نے تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے دعا کی ہے، تمہارے بیٹے نے عبادت کی ہے، اس لیے تمہیں بلند کر نماز کی ایک سوال ہے، بالکل امام ہے، لیڈر ہے، اس سے آیا کہ سوال ہوگا تم نے ان کو نہیں سمجھایا، تم نے وہ معروف نہیں کیا، ان کا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، بلکہ شرعی مسئلہ بھی ہے، اگر صحت ٹھیک ہے، ویسی ہی تسکین کے لیے کوئی سویا ہے اور ہم نے اذان سنی ہے، پاس بیٹھے ہیں، تو شرعی مسئلہ یہی ہے کہ سوئے ہوئے کو جگا دو، بتا دو کہ نماز کا ٹائم، نماز پڑھیں، اور ہمسایوں کو جگانا، یہ بھی سنت میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آوازیں لگاتے تھے، چاہیے فرما ہماری پوری اور
کاروبار عطا فرما، جو ہمارے زندگی سے جانا ہو لوگوں کو آخری کلمہ یہ ہو لا الہ الا اللہ.